अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़। अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। अल्लाह पाक की रहमत और करम भरा साया हमेशा हम सब पर आबाद रहे, आमीन। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियाँ। आज की पहली स्टोरी प्रकाश ने शेयर की है। प्रकाश कहते हैं, आपके लिसनर्स का जो फ़ीडबैक है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसी तरह की खौफनाक कहानियाँ जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्रकाश कहते हैं कि मुखिया जी जब ज़िंदा थे उनके दौर में, जब उन्होंने जन्नात के वो कबीला जो कि उस दरख्त के ऊपर आबाद हुआ था आकर उनको आम के पेड़ों पर भेज दिया था, तो उसके बाद आम के पेड़ों के उस जगह पर लोग बहुत से जिन्नात को देखा करते थे। दोपहर के टाइम अक्सर लोग जब अपने कामों से वापस आ रहे होते थे तो वो जो पेड़ थे आम के, वो 4 से 5 थे, काफ़ी घने पेड़ थे वो। उन पेड़ों के नीचे अक्सर लोग बूढ़ी औरतों को और बूढ़े मर्दों को चारपाइयाँ डाले बैठे देखा करते थे, और कुछ बच्चे उनके पास खेल रहे होते थे, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं देते थे। अक्सर लोग जो वहाँ से रात के टाइम गुज़रते थे, जो इस चीज़ के मुतालिक नहीं जानते थे, जो कि दूसरे गांव के होते थे, उनको वो बाकायदा वहाँ पर रुक कर उनकी मतलब उनको खाने के लिए चीज़ें देते थे, उनको अपने घर बिठाते थे, लेकिन उनको ये शो नहीं होने देते थे कि वो जिन्नात हैं। बहुत से गाँव के ऐसे लोग जो दूसरे गाँव से आते थे, वो फिर हमें आकर बताते थे कि हम लोग फ़लाँ जगह पर रुके तो वहाँ के आपके गाँव के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें अपने पास रुकने का कहा, हमारी देखभाल की, हमें खाने के लिए चीज़ें दी, तो आपका गांव बहुत अच्छा है। इस तरह बाहर के गांव वालों के साथ हमारे राब्ते बहुत अच्छे होने लगे। वो बहुत अच्छे जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो कि बिल्कुल भी लोगों को तंग नहीं करते थे। प्रकाश कहते हैं, मेरे दादा अबू के साथ ये वाक़या पेश आया। दादा अबू एक दफ़ा रात के टाइम किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव जाना चाहते थे और उनका वही रास्ता था। उनकी बैलगाड़ी एग्जैक्ट उसी जगह पर आकर ख़राब हो गई जहाँ पर जिन्नात के वो कबीले रहते थे। आम के वो दरख्त मशहूर थे कि वहाँ पर मुखिया जी ने कुछ जिन्नात के कबीलों को भेज दिया है। मेरे दादा अबू बिल्कुल नहीं डरे, उनको पता था कि वो जिन्नात उनको कोई नुकसान नहीं देंगे। अभी उनकी बैलगाड़ी का टायर उधर जो ख़राब हो गया था वो उधर रुके तो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा शख्स उन आम के दरख्तों के पास से चलते हुए बिल्कुल दादा अबू के करीब आ गए और दादा अबू को ये कहने लगे कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, यानी मदद कर देते हैं। उन्होंने दादा अबू से कहा कि रात चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो आप हमारे पास रुक जाएं, हम आपके खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। दादा अबू कहते हैं कि थोड़ा सा दिल में खौफ आया, लेकिन फिर मैं चला गया। लेकिन मेरे दिल में ये भी था कि मैंने अपने टाइम पर उधर पहुंचना है जहाँ पर मुझे काम करना है। दादा अबू ने कहा, अगर मैं आपके पास ज़्यादा देर रुक गया तो मेरा काम रह जाएगा। उन्होंने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और बहुत मुनाफे पर होगा और तुम अपने वक्त से पहले उधर पहुँच जाओगे। अपनी बैलगाड़ी को इधर ही छोड़ जाओ। दादा अबू आधी रात के टाइम बैलगाड़ी को उधर छोड़ते हुए डर भी रहे थे कि कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। अब खैर दादा अबू उनके घर चले गए। दादा अबू क्या देखते हैं कि उन जगहों पर उन दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और उन दरख्तों के पीछे बहुत खुले खुले रास्ते हैं जिधर बहुत ज़्यादा लोग, औरतें, ख़वातीन, मर्द, बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। रात के इस पहर वो सब किसी की तरफ देखे बिना अपने अपने काम किए जा रहे थे। उन्होंने दादा अबू को बहुत मज़े का खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद दादा अबू को यूँ लग रहा था कि जैसे अब बिल्कुल सुबह होने को है और मेरा काम जो है वो तो रह गया। अब उन्होंने दादा अबू को खाना खिलाया और कहा कि आओ अब अपनी बैलगाड़ी देखो। दादा अबू उठे, उनके साथ गए। वो बूढ़ी औरत जिसके कानों में बहुत बड़े बड़े झुमके थे, उसके हाथ में एक स्टिक थी और जिसके साथ वो चल रही थी, और वो जो बूढ़ा शख्स था उसके सर के ऊपर बहुत बड़ी पगड़ी थी और उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना था। उस बूढ़े शख्स ने सफ़ेद शलवार पहनी थी और सुर्ख कलर का कुर्ता पहना हुआ था। वो अब दादा अबू को ले गए उधर और उनको देखकर ये लग रहा था कि जैसे ये बहुत पुराने दौर के हैं।
انہوں نے دادا ابو سے کہا کہ اب اپنی بیل گاڑی پر بیٹھو۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ جو میرا بیل تھا وہ پہلے سے 20 گنا زیادہ تیز ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اس بیل گاڑی پر بیٹھ کے دادا ابو اپنے منزل مقصود تک پہنچے، اور اس کام میں ان کو بہت منافع ہوا۔ جب وہ واپس ادھر سے آ رہے تھے تو آلموسٹ شام ہو چکی تھی، تو ان کو وہی بوڑھی عورت اور وہ بوڑھا مرد ان آم کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ وہ کوئی حلیے سے بہت زیادہ قدیم دور کے لگتے تھے۔ انہوں نے دادا ابو کو دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، اب جلدی سے گھر چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ کہیں کوئی تمہیں نقصان نہ دے دے۔ دادا ابو بہت جلدی سے وہاں سے بیل گاڑی لیتے ہوئے گزر گئے۔ عام لوگوں کو وہ اس طرح نظر نہیں آتے تھے، صرف ان لوگوں کو نظر آتے تھے جن کی وہ مدد کرتے تھے اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی پرکاش کی جو انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرکاش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا آسٹریلیا سے محمد رفیق نے۔ محمد رفیق کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے جب مجھے 5 سال گزرے تھے تو میں ایک ہی اپارٹمنٹ میں تب سے لے کر اب تک رہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ جگہ کافی سوٹ کر گئی ہے ہر لحاظ سے۔ وہاں کا پانی، وہاں کی جگہ، وہاں کا ماحول، سب کچھ مجھے سوٹ اس لیے کر گیا کہ اس جگہ پر زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور اس لیے میں ادھر بہت خوش رہتا ہوں۔ میں نے اس اپارٹمنٹ کو چھوڑنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے، لیکن ایک عجیب و غریب واقعہ میرے ساتھ ضرور پیش آتا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ میرے اپارٹمنٹ کا جو بالکل اوپر والا فلور ہے وہاں پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ پرندہ نہ تو بلبل لگتی ہے نہ ہی کوئی اور چیز لگتی ہے، وہ ایک بڑا سا پرندہ ہے جس کے سر کے اوپر واضح ایک تاج بنا ہوا ہے۔ وہ پرندہ جیسے ہی میرے روم کی ونڈو کے آگے آ کر بیٹھتا ہے، اس دن مجھے ضرور اپنے کام میں بہت زیادہ کامیابی آتی ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ میں اس پرندے کے لیے دانہ بھی ڈالتا ہوں۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ میرے سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہو گئی کہ یہ بات میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ڈسکس کی، جس کے بعد تب سے لے کر آج کے دن تک وہ پرندہ میرے گھر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اس پرندے کے آنے سے میرے رزق میں اور میری کامیابی میں بہت فائدہ ہوا۔ وہ پرندہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، یہ تو میں نہیں جانتا۔ خیر، دوست کو بتانے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ سلسلہ ختم ہوا تو میرے گھر کا وہ جو اوپر والا روم تھا، ادھر سے مجھے چہل قدمی کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ چیز میں پہلے نوٹس کر چکا تھا کہ اپنے دوست کو بتانے کے بعد اس کی ایسی نظر لگی ہے جس کی وجہ سے وہ پرندہ آنا چھوڑ گیا ہے۔ میں اس کو نظر ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے بعد میرے گھر کے اس روم میں سے چہل قدمی کی آوازیں آتی تھیں، اور باقاعدہ طور پر کوئی قرآن پاک کی تلاوت اندر کرتا تھا فجر کے ٹائم پر۔ میں نے الارم سیٹ کیا ہوتا تھا فجر کے ٹائم کا۔ ادھر ایک مرد کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ اتنی ہمت آج تک ہوئی نہیں ہے میری کہ میں اس دروازے کو کھول کر دیکھ سکوں اس ٹائم پر کہ ادھر کون ہے۔ جیسے ہی فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دروازے کو کھولتا ہوں تو بہت زیادہ اندر خوشبو ہوتی ہے، حد سے زیادہ۔ میں یہ چیز آج پہلی دفعہ آن ایئر آپ کے چینل پر آپ کے لسنرز کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ میرے گھر میں کسی غائبی چیز کا بسیرا ہے، لیکن پہلے وہ ایک پرندے کے روپ میں میرے سامنے آئے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو بتایا تو وہ چیز ختم ہو گئی۔ میرے دوست نے باقاعدہ اس جگہ کو آ کر دیکھا اور مجھے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی جن ہو جو کہ تمہیں ایسے فائدہ دے رہا ہے، اگر اس کا فائدہ، یہ جو تمہیں فائدہ دے رہا ہے اس کے بعد یہ تمہیں تنگ کرے گا۔ میں بھی ڈر گیا، میں نے اس کو دانہ ڈالنا چھوڑ دیا اور وہ چیز نہ آئی۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج تک اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ میرے وہاں پر شفٹ ہونے کے 5 سال کے بعد یہ کام شروع ہوا، جو کہ پرندہ آتا تھا۔ 5-6 سال وہ پرندہ میری ونڈو کے آگے آ کر مسلسل بیٹھتا تھا۔ میں نے کامیابی کی ان منزلوں کو چھوا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ لیکن آج میرے گھر میں سے صبح فجر کے ٹائم پر قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ کوئی بزرگ شخص ہے، ان کی آواز میں بزرگی ہے بہت زیادہ۔ میں انہیں آج تک نہیں دیکھ سکا، وہ کون ہے وہ کون نہیں ہے،
میں نے کبھی ان کو تنگ نہیں کیا، کبھی ان کے اس کام میں مداخلت نہیں کی، کبھی کسی مولوی کو بلا کر، کسی روحانی عمل کو بلا کر ادھر ان کو دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے بھی مجھے کبھی تنگ نہیں کیا، میں نے بھی انہیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ میں ان کو کیوں تنگ کروں؟ وہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اور میں آپ سب لوگوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا روحانی معاملہ پیش آئے، اس کو اپنا وہم مت سمجھیں، اور کسی کے ساتھ اس طرح ڈسکس مت کریں کہ آپ سے وہ چیز چھین لی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، میں بہت خوش ہوتا ہوں، لیکن وہ جیسے پرندہ آ کر بیٹھتا تھا، وہ ان کا چھپا ہوا ایک مخفی روپ تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے میرے سے کوئی ان کے لیے کوئی گستاخی ہو جائے تو پتہ نہیں کوئی مجھے نقصان نہ دے دیں، لیکن میں بالکل کوشش کرتا ہوں کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کی دفعہ میں اوپر مت جاؤں۔ یہ میری ایک سٹوری تھی رفیق کی، جو آسٹریلیا سے انہوں نے شیئر کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی رومیسا نے شیئر کی ہے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ میری خالہ کی بیٹی اکثر رات کو سوئی ہوتی تھی تو اس کو بالکل اپنے چہرے کے قریب ایک کالے رنگ کا عکس نظر آتا تھا۔ وہ عکس اس قدر خوفناک تھا جس کو دیکھ کر وہ چیخیں مارتی تھی۔ وہ عکس اس کے چہرے کے اوپر مسلسل رہتا تھا جس ٹائم وہ لیٹ جاتی تھی، اور صرف اسی کے روم میں۔ پھر اس نے یہ بات ساروں کو بتائی۔ پہلے سارے اس کا وہم سمجھتے تھے، اس کے بعد جب وہ اپنی امی کے روم میں سوتی تھی تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے اس روم کو خالی کر دیا، اس روم کو مسلسل صاف کرنے کے بعد ادھر قرآن پاک کی تلاوت لگائی، پھر اس کو انہوں نے بند کر دیا۔ مولوی صاحب کو جب بلایا گیا تو پتہ لگا کہ اس روم کے اندر ایک بدرو کا بسیرا ہے، ایک ڈائن چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ اس روم کے اندر رہتی ہے اور بچی کو تنگ کرتی ہے۔ وہ میری کزن اس روم کو تو چھوڑ گئی، لیکن اس کے بعد اس کی حالت بہت خراب رہی۔ ایسی بیماریوں کا اٹیک اس کے اوپر ہوا۔ ایک بیماری ختم ہوتی تھی دوسری شروع ہو جاتی تھی، دوسری ختم ہوتی تھی تو تیسری بیماری شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح کے واقعات اس کے ساتھ پیش آتے رہے۔ بالآخر انہوں نے اس گھر کو ہی چھوڑ دیا۔ رومیسا کہتی ہیں کہ پھر انہوں نے جب اس گھر کو چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ کر کے میری کزن کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ اس قدر بھیانک مخلوق تھی، اس کا چہرہ نہایت جلا ہوا ایک بوڑھی عورت کی طرح تھا۔ بہت خوفناک عورت تھی وہ، جو کہ بالکل میرے فیس کے قریب آ جاتی تھی۔ اس ٹائم میرا سارے جسم میں شیورنگ ہونے لگ جاتی تھی، میں ہل بھی نہیں پاتی تھی، کسی کو بلا بھی نہیں پاتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی رومیسا کی جو انہوں نے فیصلہ آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رومیسا۔ تو لسنرز، پرکاش کا ایک اور بھی چھوٹا سا واقعہ تھا جو کہ میں شیئر کرنا بھول گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک پرسرار شخص کو بھی دیکھا جاتا تھا، جو کہ نہایت حلیے سے قدیم دور کا لگتا تھا۔ اس نے اس طرح کپڑے پہنے ہوتے تھے جیسے پرانے دور میں، انگریزوں کے دور میں وہ جو لباس پینٹ شرٹ پہنتے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سٹک ہوتی تھی، جس سٹک کو پکڑ کے وہ ساری رات گاؤں کا چکر لگاتا تھا۔ اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا، بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق یہ کہا کہ وہ کوئی پرانے دور کا قدیم بھٹکتا ہوا جن ہے جو کہ گاؤں کے ارد گرد گاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ پرکاش کہتی ہیں کہ وہ جو جن تھا، اس کا مین مسئلہ یہ تھا کہ جب کوئی باہر غیر ضروری طور پر نکلتا تھا تو وہ اس کو اس سٹک سے مارتا تھا۔ جو کام کے لیے نکلتا تھا ان کو وہ نقصان نہیں دیتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اس نے اس سٹک کے ساتھ مارا بھی، اور وہ باقاعدہ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ اس کی چہرہ نہایت خوفناک تھا، جس کو دیکھ کر لوگ ڈر بھی جاتے تھے۔ وہ ساری رات گاؤں کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ لوگ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ تھے، تو پھر لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو قید کرواتے ہیں۔ جیسے انہوں نے اس کو قید کروانے کا سوچا تو وہ جو قبیلے کے سردار جن تھے وہ مکھیا جی کے پاس آ گئے، اور انہوں نے مکھیا جی سے کہا کہ اس کو قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی گاؤں کی حفاظت کرتا ہے، ہم نے اس کو آپ کے گاؤں کی حفاظت کے لیے تعینات کیا ہے، کیونکہ دوسرے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں جو کہ جن کو چوری کرنے کی عادت ہے، وہ آپ کے گاؤں کو نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ پھر مکھیا جی نے ان سے کہا کہ اگر اس کا مقصد ہماری حفاظت کرنا ہے تو وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ کسی کو مارے گا نہیں، لیکن آپ اس کو جہاں پر بھی دیکھیں
تو اپنا راستہ بدل لیں، یہ آپ کی گاؤں کی حفاظت کرے گا۔ پرکاش کہتے ہیں کہ پھر ہمارے گاؤں میں کبھی بھی کوئی چوری، کوئی ایسا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ گاؤں دور دور کے گاؤں سے لوگ آتے تھے جو کہ ہمارے ساتھ اپنے مسئلے ڈسکس کرتے تھے، لیکن مکھیا جی کی ڈیتھ کے بعد یہ سارے روحانی، یہ سارے جو کام تھے وہ ختم ہو گئے۔ کبھی اس شخص کو دوبارہ نہیں دیکھا گیا، کبھی اس کو دوبارہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا آم کے پیڑوں کے پاس، ان بوڑھے عورت اور مرد کو نہیں دیکھا۔ وہ آج ادھر موجود ضرور ہیں لیکن وہ ادھر اب ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو پرکاش کی یہ بھی ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو کہ میں بھول گئی، میں شیئر نہیں کر سکی۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور آپ بھی میرے چینل پر اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے، اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔